बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानी सियासत के साथ साथ बांग्लादेश की सियासत में होने वाली एक अहम तब्दीली का जिक्र भी करेंगे, जिसकी वजह से भारत की परेशानी बढ़ गई है और वहाँ इंतखाबी नताइज का जो नक्शा मतवक्को है उसमें भी कुछ तब्दीली आई है और यकीनन ये तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी होगी खारजा पॉलिसी के महाज पर। और लेकिन आगाज़ करते हैं इस ख़बर से कि सुहेल आफरीदी ने पंजाब असम्बली में जो गुंडागर्दी की और जो पार्लिमानी तारीख़ का पहला वाक़या है कि एक सूबे का वज़ीर आला गुंडों का एक जुलूस लेकर दूसरे सूबे में जाए और वहाँ असम्बली में हमला कर दे और सरकारी मुलाजमों को मारे पीटे, उन्हें गालियाँ दे और यहाँ तक के सवाल करने वाले सहाफ़ियों की भी पिटाई करे। यहाँ सुहेल आफरीदी से मुराद पूरा उसका टोला, ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी ने ख़ुद तो किसी को नहीं मारा, लेकिन जब उसके टोले ने मारा तो सुहेल आफरीदी ने मारा, तो उसका नोटिस ले लिया गया है। और ये कोई छोटी बात नहीं है जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ। और मुझे ताज्जुब था कि पंजाब हुकूमत इस पर खामोश क्यों है, लेकिन अब उसने नोटिस ले लिया है और इतलाआत ये हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। कल स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस वाक़े की तफसीलात से आगाह किया और जो उन्होंने एक बहुत ही अहम और ख़तरनाक इंकशाफ किया वो ये है कि सुहेल आफरीदी का जो गुंडागर्द टोला उनके साथ आया था उसमें 9 मई के दहशत गर्द भी शामिल थे और वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को आग लगाई, वो लोग भी शामिल थे। उनकी पूरी तफसीलात पंजाब हुकूमत ने हासिल कर ली हैं, उनके शनाख्ती कार्ड, नादरा में उनकी रजिस्ट्रेशन, जो भी उनकी तफसीलात हैं, कहाँ से हैं, कौन है, नाम क्या है, शनाख्ती कार्ड नंबर, हर चीज़ इनको मिल गई है। और अब कार्रवाई के लिए मामला मुतल्लका महकमों को भेज दिया गया है। वो कार्रवाई किस तरह होगी इसकी पूरी तफसील तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि किसी न किसी सतह पर कुछ मुकदमात दर्ज होंगे और उसके बाद फिर क्या होता है, क्या ये महज अलामती कार्रवाई रहेगी या इस पर कोई वफाकी हुकूमत से भी मदद ली जाएगी, क्या होगा ये मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये भी एक बहुत अहम पेश रफ्त है कि नोटिस ले लिया गया है। पंजाब असम्बली में इन्होंने जो गुंडागर्दी की वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल थी। एक लेयर, दोनों की तफसीलात आप मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ मकामात पर सुन चुके हैं, लेकिन मैं उनको ज़रा सम अप करूँ तो वो ये थी कि एक लेयर में तो इन्होंने ऐसे अफराद को भी अंदर ले जाने की कोशिश की जिनके नाम ख़ुद इन्होंने नहीं दिए थे। पंजाब असम्बली की तरफ से इनसे नाम मांगे गए थे तो इन्होंने नाम दिए थे कि ये अफराद आफरीदी के हमरा असम्बली के अंदर जाएंगे। उन अफराद की लिस्ट में जिनका नाम नहीं था उनको रोका गया, तो ये लोग तैश में आ गए। इन्होंने गार्डों को धक्के दिए, गार्डों को मारा, गार्डों को गंदी नंगी गालियाँ दी और वो सारी गुंडागर्दी की जो PTI की खसूसियत है और बर्रे सगीर में सिर्फ PTI की ही ये खसूसियत है कि वो इस दर्जे गिर कर गुंडागर्दी करती है। और दूसरी लेयर वो थी जिसमें सहाफ़ियों ने सवाल किया और आपके सामने कि क्या सवाल किया। सवाल ये था कि वफाकी वज़ीर और एक और सूबाई वज़ीर की तरफ से ये बयानात आए हैं कि आफरीदी के काफ़िले को पंजाब में आने की खुली इजाज़त है, लेकिन मुनशियात लाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो इस पर आपका क्या तबसरा है। तो इस पर वो लोग मुश्तिल हो गए और मुझे बड़ी हैरत हुई। कुछ गैर जानबदार किस्म के लोगों ने भी कहा कि ये सवाल गलत था। मुझे नहीं समझ में आया कि ये सवाल किस तरह गलत था। वफाकी वज़ीर ने बयान दिया, एक सूबाई वज़ीर ने बयान दिया और उस बयान पर तबसरा मांगा गया। और PTI की शोहरत जो है वो किसी भी पाकिस्तान के आदमी से पूछ लें तो नशे और मनशियात के हवाले से है, आइस के हवाले से है, कोकैन के हवाले से है, चरस अफीम गांजे के हवाले से है, हर तरह का जो नशा है, महंगा भी और सस्ता भी, वो सारे का सारा PTI के साथ टैग हो गया है। वो एक इनकी एसोसिएशन हो गई है नाम की, नशे के नाम की और PTI के नाम की एसोसिएशन हो गई है। चलिए ये तो एक मामला हो गया ना इल्ज़ाम का, दावे का, लेकिन किसी वज़ीर के बयान पर तबसरा करने को कहना ऐसी कौन सी बात थी कि जिस पर ये लोग मुश्तिल होते। उन्होंने फिर सहाफ़ियों को डांटा, गालियाँ वालियाँ भी दी और धमकाया भी। और इसके अलावा वो जो मीना आफरीदी है, पेशावर का नहायत बदनाम गुंडा अपने इलाके का, वैसे तो है तो ये आफरीदी
لیکن ہے یہ پشاور کا، تو پشاور میں اس کی غنڈہ گردی کے چرچے بہت ہیں، بہت ہی زیڈ گریڈ قسم کا لوفر ہے۔ تو اس نے ایک گندی، ننگی اور غلیظ بات کی جس کو نقل نہیں کیا جا سکتا، جسے سن کر اسمبلی کی دیواریں بھی شرمندہ ہو گئی ہوں گی، اور پی ٹی آئی کے ولاگرز نے وہ ڈائلاگ مینا افریدی کا یہ سارا دہرایا، مزے لے لے کر اپنی خاندانی تربیت اور پرورش کا پول کھولا، اور پھر حفظ ما تقدم کے طور پر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو فقرہ ابھی آپ نے سنا ہے یہ مینا افریدی نہ کہتے تو زیادہ اچھا تھا، یعنی ایک رسید دے دی کہ نہیں ہمیں بھی یہ پسند نہیں ہے یہ فقرہ، لیکن یہ فقرہ بھی کہا گیا، اس فقرے کا بھی کیس بنے گا یا کہ نہیں بنے گا یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن اس طرح کی غنڈہ گردی کی۔ اور پھر تیسرے دن ابصار عالم صاحب کے ٹی وی پروگرام میں ایک اور تیسرا غنڈہ ان کا جو ہے شفیع جان، جو ہر وقت چرس کے نشے میں دھت رہتا ہے، اس نے ایک عجیب مضحکہ خیز حرکت کی۔ ابصار عالم صاحب کے اس پروگرام میں لاہور پریس کلب کے صدر جو تھے ارشد انصاری وہ تھے، اور یہ تھا چرسی جان۔ تو اس نے دعویٰ کیا کہ جو پنجاب اسمبلی میں جن صحافیوں نے سوال کیے وہ تو اخبار رویز تھے ہی نہیں، وہ پریس کلب کے ممبر تھے ہی نہیں، وہ تو باہر سے لوگ لائے گئے تھے اور پلانٹ کیے گئے تھے، اس طرح کی بات کی۔ تو ان کو کنفرنٹ کیا ارشد انصاری صاحب نے کہ میں لاہور پریس کلب کا صدر ہوں، یہ نہ صرف پریس کلب کے ممبر ہیں بلکہ پریس کلب کی ایک اعلیٰ باڈی کے بھی رکن ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو جانتا ہوں، یہ ان کے نام ہیں، یہ لوگ ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ممبر نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ ممبر نہیں ہے۔ اس پر مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی آدمی کتنا بھی پست اخلاق کا ہو، کتنا بھی جھوٹا ہو، سامنے بیٹھ کر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی لاہور پریس کلب کا صدر اپنے ادارے کی طرف سے یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ لوگ ممبر ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ممبر، جس کو نہ لاہور کا پتہ، نہ پنجاب اسمبلی کا پتہ، نہ لاہور کے پریس کلب کا پتہ، اسے تو میرے خیال ہے پشاور کے صحافیوں کا بھائی پتہ نہیں ہوگا، تو وہ لاہور کے پریس کلب کے، اچھا خیر جھوٹ بول رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا کہ موقع پر موجود جو گواہ ہے، جو پرائمری طور پر جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، وہ آدمی تردید کر رہا ہے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ جائز ہے۔ اور پھر جب اس سے کہا گیا کہ یہ مینا افریدی نے جو ایک نہایت رقیق اور نجس قسم کی گفتگو کی، تو اس نے اس پر تبصرہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ نہیں وہ تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس میں کون سا نام لیا گیا تھا۔ یعنی بے حیائی اور غلاظت بھرے ماحول میں پرورش کا جو مظاہرہ اس نے کیا، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس طرح کو کوئی ذرا بھی جس میں ذرا بھی شرافت ہو، جس کے خون میں ذرا بھی ایک ذرہ برابر بھی شرافت ہو جس کے خون میں، وہ ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، پنجاب حکومت نے نوٹس لے لیا ایسے غنڈہ گردی کا، اور پنجاب حکومت کہنا زیادہ ٹھیک نہیں ہے، پنجاب اسمبلی نے نوٹس لیا ہے، پنجاب اسمبلی نے، کیونکہ ظاہر اسپیکر جو ہے وہ اسمبلی کا کسٹوڈین ہے، اور اسمبلی کے اندر اس کی عمارت کے احاطے میں اگر کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسپیکر پر جائے گی۔ تو اسپیکر نے یہ نوٹس لے لیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اب پی ٹی آئی کے لیے اس کیس میں اپنا چہرہ بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ لاہور میں مقدمہ درج ہوگا اور وہاں پولیس جا کر یہ تینوں غنڈے مینا افریدی اور یہ چرسی جان یہ ان کو پکڑ کر لے آئے گی، لیکن ان کو ایک ٹف ٹائم اس کیس میں ملنے والا ہے۔ اچھا، یہاں کل ہی ذکر ہو رہا تھا ایک جگہ کہ پی ٹی آئی کو چندے ملنا بند ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کی تصدیق میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس کو چندے ملنا بند ہو گئے ہیں، عوام کی طرف سے چندے ملنا بند ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے ہیں، اتنے زیادہ کم ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے ایک پریشانی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے خرچے جاری ہیں۔ مثلاً ٹویٹر پر یہ روزانہ کئی کروڑ روپے کی رقم پی ٹی آئی خرچ کرتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ عمران خان پی ٹی آئی آفیشل یا پی ٹی آئی کے اور جو گرگے ہیں بڑے بڑے، ان کے ویوز ہزاروں لاکھوں میں آتے ہیں، اور ان کی لائکس بھی بے پناہ آتی ہیں، اور پھر ان کو ری ٹویٹ کرنے والے بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی دیکھ کر یہ ایک مرتبہ تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ اتنے زیادہ پاپولر ہے ٹویٹر پر کہ ان کو لاکھوں لائکس ملتی ہیں، اور ری ٹویٹ کرنے والے بھی بے شمار ہیں، ان کا اتنا زیادہ نوٹس لیا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل کا جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، وہ یہ ہے
کہ انہوں نے ایک بندوبست کر رکھا ہے جس پر جو روزانہ کروڑوں روپے کے حساب سے خرچ کرتے ہیں، وہ جو جعلی باٹس کا جو سسٹم ہوتا ہے، لائکس بڑھانے کا، ویورشپ بڑھانے کا، اور پھر ایک ہیش ٹیگ یا ٹرینڈ بنانے کے، ایک ہیش ٹیگ بنانے پر پی ٹی آئی ایک دن میں 3 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے، 3 کروڑ روپے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ ایک ہیش ٹیگ روزانہ ہی بناتے ہیں یا کسی دن 2 بھی بناتے ہیں یا کسی دن ناغہ بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہیش ٹیگ پر اگر یہ 3 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو مہینے میں ان کے 1.25 ارب روپیہ تو یہی ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر اس کے علاوہ جو خرچے ہوتے ہیں، کیونکہ صرف ہیش ٹیگ ہی نہیں، اور بھی کئی فنکشن ہوتے ہیں جن میں یہ ٹویٹس کو آگے بڑھاتے ہیں، لائکس کو آگے بڑھاتے ہیں، بوٹس کا استعمال کرتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، تو مہینے کے ہی تو 2.5-3 ارب روپے تک رقم پہنچ جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو چندے ملنے بند ہو گئے ہیں، تو پھر یہ رقم روزانہ کے حساب سے کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ اور ان کے جلسوں پر بھی ظاہر ہے بہت رقم خرچ ہوتی ہے، کوئی چھوٹے موٹے جلسے نہیں ہوتے ان کے فنکشن، یعنی اس کی اپنے سیٹ اپ کے اعتبار سے کوئی روایتی جلسے نہیں ہوتے کہ ایک سٹیج بنا لیا، لاؤڈ سپیکر لگا لیا، لائٹیں لگا لی اور تقریر شروع کر دی۔ جہاں تو پورا وہ ایک سسٹم بناتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم کا پورا ایک ان کا شعبہ ہے، اور اس کے علاوہ جو لائٹنگ ہوتی ہے اور جو خیمے جو لگائے جاتے ہیں، جو راہداریاں بنائی جاتی ہیں، جو کرسیاں لگائی جاتی ہیں، ان سب پر بے تحاشا خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کہاں سے یہ رقم لا رہی ہے؟ ان کے اپنے فنڈ میں تو عوام کی طرف سے تو رقم آنا بند ہو گئی ہے۔ تو اس کا پتہ یہ چلا ہے کہ اسرائیل اور بھارت کی طرف سے ان کی فنڈنگ مسلسل جاری ہے، اور یہ پاکستانی عوام کی فنڈنگ پر پہلے بھی کبھی ڈپینڈنٹ نہیں تھے اور نہ اب ہیں۔ اسرائیل اور بھارت کی طرف سے فنڈنگ ان کو پاکستان میں نہیں ہوتی، پاکستان سے باہر ہوتی ہے، اور خیر اس کا پاکستانی گورنمنٹ کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہی فنڈنگ پھر جب وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی اکاؤنٹس میں پاکستان کے اندر منتقل کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ انڈائریکٹ فائدہ پاکستانی گورنمنٹ کو ہوتا ہے۔ تو یہ اب انٹیلیجنس اداروں کو پوری طرح پتہ ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے فنڈ کہاں سے ان کو برطانیہ اور امریکہ میں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے یہ فنڈ ٹرانسفر ہوتے ہیں مختلف قسم کے ذاتی اکاؤنٹس کے اندر سے، اور پاکستان اس طرح قانونی طور پر یہ رقم ان کو آتی ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ان کی مقبولیت کا ڈھونگ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پر ان کی جو فالوورشپ ہے وہ اتنی زیادہ ہے، تو اس کے ڈھول کا پول یہ ہے، اور حقیقت وہی ہے جو آپ کو سہیل آفریدی کے 3 روزہ دورہ لاہور میں لاہور کی سڑکوں پر آئی، اور جھوٹ بولنا ان کا فرض ہے۔ ایک ہی ولاگ میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک ہی ولاگ میں یہ دہائی دیں گے کہ سڑکیں بند ہیں، ہر جگہ رستے روکے گئے ہیں، کسی جگہ کسی جاندار کو پر مارنے کی اجازت نہیں، اور اسی ولاگ میں یہ کہتے پائے جائیں گے کہ جناب سہیل آفریدی کا استقبال مال روڈ پر بھی ہوا، اس کا استقبال نولکھا میں بھی ہوا، اس کا استقبال مینار پاکستان پر بھی ہوا۔ اب یہ اتنا لمبا روٹ ہے، نقشہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو پورا لاہور گھوم گئے۔ ایک ہی ولاگ میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی جگہ آنے کی اجازت نہیں، سڑکیں بند ہیں، کسی راہگیر کو بھی جانے نہیں دیا جا رہا، گاڑیاں جانے نہیں دی جا رہی، اور اسی ولاگ میں اگلے ہی سانس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی پہنچے لاکھوں افراد نے ان کا استقبال کیا۔ لاکھوں سے مراد 100 آدمی، 100 آدمی برابر 1 لاکھ۔ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ لاکھوں آدمی، تو اس کا مطلب ہے کہ مان لینا چاہیے کہ کم سے کم 300 افراد تو سہیل آفریدی کے جلوس میں رہے ہر جگہ۔ تو برسر زمین جو حقیقت ہے وہ وہی ہے جو لاہور کی سڑکوں پر نظر آئی۔ اچھا، بنگلہ دیش کا ذکر کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ذکر کروں گا اس تھیوری پر کہ پاکستان کا وزیر اعظم اپریل میں تبدیل ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو تحریک جن طلبہ نے چلائی تھی، اور انہوں نے بعد میں اپنی تحریک کو ایک پارٹی کی شکل دے دی تھی، اور اس کا نام تھا سٹیزن پارٹی، نیشنل سٹیزنز پارٹی۔ اچھا، اس کی ظاہر بڑی طاقت ہے، اور اس سے پہلے عوامی لیگ تو کھڈے لائن لگی ہوئی ہے، باقی مقابلہ تھا جماعت اسلامی میں اور بی این پی میں، اور مبصرین کی جو تعداد ہے وہ تقسیم تھی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ بی این پی آگے ہے، کچھ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی آگے ہے، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو سٹیزن پارٹی ہے جو بنگلہ دیش کی تیسری بڑی قوت ہے، یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل گئی ہے۔ یعنی
جماعت اسلامی BNP سے اس حوالے سے آگے نکل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں کوئی مارشل لا نہیں لگ جاتا، کوئی بہت بڑا زلزلہ نہیں آ جاتا، بھارت کوئی حملہ نہیں کر دیتا، تو فروری میں الیکشن یعنی 1.5 مہینے کے بعد جو الیکشن ہو رہے ہیں تو ان میں جماعت اسلامی کی قیادت میں جو اتحاد بنا ہے وہ بظاہر جیتتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ صورتحال بھارت کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے، پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختصر سی خبر تھی، یہ بتانا تھا۔ اچھا، ایک دن پہلے وہ جنرل خالد نعیم لودھی نے کہا کہ قومی حکومت بنائی ہے ٹیکنوکریٹس کی، اور دوسرے دن جنگ میں ادارتی کالم چھپ گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ فوج چونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں سے خوش نہیں ہے، پنجاب حکومت سے، سندھ حکومت سے اور وفاقی حکومت سے وہ ناراض ہے، تو بس اب چند مہینوں تک مارچ اپریل تک ایک امکان ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آ جائے گی اور نیا وزیر اعظم لایا جائے گا۔ پوری لمبی چوڑی تھیوری دی ہے کہ پتہ نہیں ہیرے چاہیے، سونا نہیں چاہیے، فلاں چاہیے، کچھ قابل فہم اور کچھ ناقابل فہم قسم کی بات ہے۔ اور اس کالم چھپنے پر چونکہ ایک ریپوٹیشن تو ہے نمازی کی کہ یہ صاحب جو ہے وہ کالم لکھتے ہیں، اس وقت لکھتے ہیں جب انہیں GHQ سے فیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ انفارمیشن ہے، یہ اطلاعات ہیں، اس پر آپ کالم لکھ دیں، تو وہ لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ریپوٹیشن ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا اپنے ذاتی خیالات تھے، لیکن ظاہر انہوں نے یہی کیا کہ یہ وہاں سے عالم بالا سے آئی ہوئی وحی کی روشنی میں یہ کالم لکھ رہا ہوں۔ تو اس کالم کے بعد پھر تبصرے ٹی وی پر بھی اور چینلز پر بھی اور یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی شروع ہو گئے کہ شہباز شریف صاحب گئے، مریم نواز صاحبہ گئیں، زرداری صاحب کی بھی چھٹی، سندھ حکومت کی بھی چھٹی، نیا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا۔ اچھا، اب میں مختصر اس پر تبصرہ کروں گا، زیادہ تفصیل سے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی فیڈ کردہ خبر پر لکھا گیا کالم نہیں ہے، یہ ان کی تجویز ہو سکتی ہے یا ان کی خواہش ہو سکتی ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ ایسا ہو جانا چاہیے، تو انہوں نے اس کو ایک طرح سے خبر بریک کرنے کے انداز میں یہ چیز پھیلا دی۔ لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ اس میں حقیقت آپ کو اسی کالم کے ایک فقرے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت جو ہے وہ 0/0 ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو تبدیلی آئے گی وزیر اعظم کی، اور جو نیا وزیر اعظم آئے گا اور نئی ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، وہ اسی موجودہ منتخب قومی اسمبلی کے اندر سے آئے گی، یعنی وہی جو قاف لیگ کی حکومت میں، مشرف کی حکومت میں قاف لیگ کے اندر سے کیا گیا تھا۔ تو حالانکہ اس وقت قاف لیگ کے اندر سے کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت نہیں بنی تھی، حکومت قاف لیگ ہی کی تھی، وزیر اعظم بدل گیا تھا۔ تو اب سیدھی سی کامن سینس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر اپنی سیاسی موت کے خاتمے کی دستاویز پر دستخط کریں گی۔ کیا کسی یہ پرائمری پاس بچے کی عقل میں بھی یہ نقطہ آ سکتا ہے؟ یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ فیصلہ کریں گی کہ زرداری کی بھی چھٹی کرا دی جائے، شہباز شریف کی بھی چھٹی کرا دی جائے، مریم نواز کی بھی چھٹی کرا دی جائے، مراد علی شاہ کی بھی چھٹی کرا دی جائے، اور ہر جگہ صدر سے لے کر وزیر اعلیٰ تک ٹیکنوکریٹس لے آئے جائیں، اور ٹیکنوکریٹ پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، لیکن ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے، اور خود ہم جا کر کسی غار میں چھپ کر اللہ اللہ کا چلہ کرتے ہیں اور حکومت ٹیکنوکریٹس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو بات کسی چوتھی جماعت کے بچے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی، پول تو یہیں کھل جاتا ہے۔ اب باقی جس بنیاد پر یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے وہ بنیاد صحیح ہے، یعنی مقتدر ادارے وفاق اور پنجاب اور سندھ کی حکومتوں سے مطمئن نہیں ہیں، اور خاص طور پر وزیر اعظم سے ان کو بہت گلہ ہے کہ ان کا رویہ تو فوج کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن کارکردگی ان کی نہیں ہے، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ وہاں یہ تاثر ہو کہ ان کی کارکردگی 0 ہے۔ تو میں ایک آخری فقرہ کہہ کر یہ تبصرہ ختم کرتا ہوں، اگر وہ فقرے پر بہت زیادہ غصے میں نہ آئیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کی کارکردگی 0 ہے تو ان کو لانے کی ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم بننے کا راستہ پھر نہیں روکنا تھا نا، ان کو وزیر اعظم بننے دیتے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حکومت کو مدت پوری کرنے دیا جاتا تو تب بھی پاکستان کی معیشت میں یہ تباہی نہ آتی جو بعد میں آئی، اور جو عمران خان کو ملا کر
پاکستان کو جس طرح برباد کیا گیا وہ سارا کام نہ ہوتا، لیکن چلیے وہ اس وقت کی موجودہ قیادت کی ذمہ داری میں نہیں آتا، وہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ لیکن الیکشن میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کو کچھ سیٹوں سے محروم کیا گیا جان بوجھ کر، تاکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بن جائیں اور شہباز شریف کو پھر ہم کسی طریقے سے بنا دیں گے۔ یعنی مسلم لیگ نون کو اکثریت نہیں ملی تھی، ان کو پھر جوڑ جاڑ کر اسمبلی کی حکومت اکثریت دلوائی گئی اور ان کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ تو اگر نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔